बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन मेरे साथ एडवोकेट ज़ियाउल्लाह भाई मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम से वाबस्ता हैं। आज एक तरफ जो है वो हुकूमत की जानिब से अदलिया के हवाले से कानून साजी तरमीम की बातें चल रही हैं, दूसरी जानिब जो है वकला ने तहरीक का ऐलान कर दिया है इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। और ये कहा गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जजेस को तकसीम करने और अदलिया को तकसीम करने की ये साजिश की जा रही है। ज़ियाउल्लाह भाई, एक तो ये बताएगा क्या क्या तरामीम हो रही हैं और इन तरामीम के नुकसानात क्या होंगे और फिर वकला का क्या लाएअमल है। देखिए जी, हमने अपना लाहे अमल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया है कि हम इस तरह की भोंडी हरकत इनको नहीं करने देंगे। आप देख रहे होंगे कल रात से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज़ादी पे शब खून मारा जा रहा है या ग़ुलाम बनाने की नापाक और नाकाम कोशिश की जा रही है, उसमें कामयाबी अभी तक तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह अब भी नहीं मिलेगी। आप देखते जाएं हम करते क्या हैं इनके साथ। लेकिन एक चीज़ में मुझे अफसोस होता है, अफसोस इस बात का है कि आपको नज़र आया होगा कल रात 11 बजे के बाद हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिन्होंने ग़ुलामी कबूल की हुई है PDM-1 की हुकूमत में भी और 2 की हुकूमत में भी, उस ग़ुलाम शख्स का बयान आपके सामने है जो मीडिया पे चला है, जो TV चैनल पे चला है। वो ये था कि मुझे मुसव्वदे की कापी मौसूल हो गई है। ओ भाई, किससे मौसूल हुई है, कहाँ से मौसूल हुई है, तहकीकात की जाएँ, क्योंकि हमने जो सीखा था, जो पढ़ा था, जो देखा था, जो पाकिस्तान की रिवायत है, उसमें तो ये होता है कि आपका लॉ मिनिस्टर ड्राफ्ट करता है, आपकी कोई भी आइनी तरमीम होगी, लॉ मिनिस्टर की अपनी एक टीम होती है। लॉ मिनिस्टर जिसने ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसने पेश करना है, जिसने तफसील बतानी है, जिसने आवाम को एतमाद में लेना है कि ये हमारा मुसव्वदा है और इसके ये नुकात हैं, हम अपने इत्तेहादियों को और अपोजिशन को कापियाँ तकसीम कर रहे हैं, वो पढ़ लें। अगर किसी का कोई एतराज़ है तो उस पर बहस हो जाएगी। अगर इसमें मज़ीद कोई दोस्त अमेंड कराना चाहता है तो वो अमेंड हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको पास करने के लिए पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में और सेनेट में। आप अंदाज़ा लगाएं, ग़ुलामी की इंतहा नहीं है कि एक लॉ मिनिस्टर को रात के 12 बजे तक मुसव्वदा नहीं मिला था, उसके पास आइनी तरमीम करने का मुसव्वदा नहीं था। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह की ये फस्तायत दिखा रहे हैं, जिस तरह का जबर हो रहा है, जिस तरह एक शख्स को नवाजने के लिए, उसकी नौकरी का सवाल है ना, उसकी नौकरी बचाने के लिए जिस तरह अदालतों को ग़ुलाम बनाने की भोंडी हरकत की जा रही है, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर काले कोर्ट की, अदालतों की, अवाम पाकिस्तान की और आईने पाकिस्तान की बेतौकीरी और क्या हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये सिर्फ़ और सिर्फ बेतौकीर करना चाहते हैं, तज़हीक कर रहे हैं, तहकीर कर रहे हैं। बाज़ आ जाएं, हम वकला, आपको पता है जब खड़े हो जाते हैं, जब डट जाते हैं किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, तो फिर हम वो करके दिखाते हैं और लोगों को नज़र आता है। अच्छा ज़िया भाई, वैसे वकला के हवाले से ये भी तासुर है कि वकला जो सियासी जमातों के विंग बने हुए हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देख लें, पाकिस्तान बार कौंसल यूँ लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल एसोसिएशन है वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम नज़र आ रही है। तो इस सिचुएशन में वकला तहरीक अगर शुरू होती है इस मामले के ऊपर, तो क्या कामयाब होती नज़र आ रही है, क्या प्लानिंग्स होंगी? देखिए जी, पहले तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि मैं कोशिश करूँगा कि इस आइनी मुसव्वदे तक जो आइनी तरमीम जो गैर आइनी तौर पे मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है ना, उसमें रहें। उसमें तरामीम क्या क्या है? तरामीम ये हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी अदालत बना दी जाए जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी। क्या सोचिएगा, इस बात को जहन में रखिएगा। उस आइनी अदालत के सरबराह किसको बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे के जा रहा हूँ। वो सरबराह होंगे इज़्ज़त इमाम मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। आप देखिएगा, इधर से रिटायर होंगे, इधर से रिटायर होंगे और उधर चीफ जस्टिस बन जाएंगे और इस सुप्रीम कोर्ट पे भी हावी होंगे और इसके सरबराह भी वही होंगे।
حالانکہ دو سربراہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا اور دوسرا ہوگا آئینی عدالت جو نئی بنائی جا رہی ہے، کی بات کریے، اس فیڈرل کورٹ، جی اس کا سربراہ ہوگا، اور پورے ملک کی تمام عدالتوں کا سربراہ یہ قاضی فیاض عیسیٰ کو پھر سے بنانے جا رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہو سکا تو اس طرح کرنے جا رہے ہیں، کان کو ادھر سے نہیں پکڑ سکے تو ادھر سے پکڑنے جا رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ کہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ آپ کسی بھی جبری گمشدگی میں غائب بندے کے بارے میں ایجنسی سے یا اداروں سے یا کسی سے پوچھ سکیں کہ بھائی بندہ کہاں غائب کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا، یہ اس میں سب سے بڑا کام جو ہونے جا رہا ہے، جو خطرناک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا راستہ روکنے کے لیے اور ان کو غلامی پر مجبور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ کیا کیوں جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ کا ججز کی روٹیشن ہو جایا کرے گی، ان کو جب چاہیں گے ٹرانسفر کر دیں گے، جس کو چاہیں گے ادھر بلا لیں گے، جس کو چاہیں گے ادھر بھیج دیں گے، یہ چیف جسٹس بنا دیں گے۔ یہ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنانے کے لیے جو عرصہ دراز سے سینئرٹی کا ایک اصول آ رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی طرح ہی عدالتیں چلا کرتی ہیں۔ جو بھی اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ جاتا ہے وہ گھر چلا جاتا ہے، جس کی رہتی ہوتی ہے، جو موسٹ سینئر ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی چیف جسٹس بن جاتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ اچھا ضیاء بھائی، اگر چیف جسٹس مثال کے طور پر جس طرح حکومتی مسودے میں کل سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو 5 سینئر ججز ہوں گے اس پر مشتمل ایک پینل بنے گا، اس پینل کے جو ججز کے نام وزیر اعظم کو جائیں گے اور وزیر اعظم نام طے کریں گے، تو اس سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ تقسیم ہوگی، پھر عدلیہ کے اندر ایک سیاسی ماحول بن جائے گا، لابنگ ہوگی، اور پھر وہ عدالت جو ہے سہولت کاری کرے گی، ججز سہولت کاری کریں یہی گے؟ تو مریم نواز اور اس کے عاشقوں کی خواہش ہے۔ مریم نواز کے عاشقوں کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ہی تو سارا کچھ کیا جا رہا کون ہے۔ ہے مریم نواز کے عاشق؟ یہ مریم نواز اور ان کے عاشقوں کا جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا، پتہ ہوگا، مزید آپ مجھ سے نہ کہلوائیں، ہر نہیں، کسی ویسے کو پتہ ہے۔ جملہ مناسب نہیں ہے، مریم نواز اس کے ہم سے سہولتکار بہتر کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، اس سے بہتر جملہ آپ کو کہیں نظر آیا ہے یا آج تک کوئی سنا ہے آپ نے؟ نہیں، دیکھیں ایک میں نے خاتون ہے، ہم چلو خاتون کی عزت رکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کو تو عاشق کے بجائے اگر ہم سہولتکار کہہ دیں یہ بھی دیکھیں ممکن ہو جی، سکتا ہے۔ خاتون ہو یا مرد ہو، اگر کوئی پیارا لگ رہا ہو، مثال کے طور پہ آپ کے درجنوں عاشق ہوں، کسی اور کے ہوں، تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ غیر پارلیمانی زبان ہے؟ یہ غیر پارلیمانی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مریم نواز اور ان کے عاشقوں کا گٹھ جوڑ چل رہا ہے۔ ان کی جو خواہشیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خواہشیں ان کی دم توڑ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، بکھر جائیں گی، آپ کو نظر آئے گا۔ ایک چیز اور، جہاں تک آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کی منظوری کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہ رہا ہے، یہ چاہتے ہی تو یہی ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بیٹھے رہیں اور ہماری سہولت کاری کرتے رہیں، جس طرح انہوں نے سہولت کاری کی تھی، آپ کو یاد ہوگا آروز والے فیصلے میں، جس طرح انہوں نے سہولت کاری کی تھی، آپ کو یاد ہوگا بلے والے فیصلے میں، جس طرح انہوں نے سہولت کاری کی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والے فیصلے میں، جس طرح انہوں نے سہولت کاری کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں مخصوص نشستوں والے کیس میں، جس طرح انہوں نے سہولت کاری کی تھی ملٹری کورٹس والے کیس میں، اپنے تھرو نہیں کی، اپنے ساتھی ہم خیال جج صاحب کے سردار طارق مسعود صاحب کے تھرو۔ بشارت راجہ کہتے ہیں دستخطی جج، دو ٹھیک تین ہے، کے نام انہوں نے رکھے ہوئے۔ نہیں وہ جو اصطلاح ہوتی تھی نا صحافیوں کی دوستوں کی کہ ہم خیال ججز، ہم خیال ججز کی طرف سے وہ کرائی گئی، جان بوجھ کے کرائی گئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ترامیم کی جا رہی ہیں ان میں آپ کو 2-4 چیزیں اور بھی بتاتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ 68 سال بھی عمر ہوگی۔ اب قاضی صاحب جب سربراہ ہوں گے تو 68 سال وہ ادھر بھی گزاریں گے، ادھر وہ 65 سال گزار چکے ہیں، ادھر 3 سال اور گزاریں گے، اور یہ سارے غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں جو معزز ججز صاحبان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنی باری پہ کسی اور کو بیٹنگ نہیں کرنے دوں گا، تو وہ بیٹنگ نہیں کرنے دیں گے۔ جس طرح کل انہوں نے واڑ کے رکھ دیا یعنی ترمیم جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں والے کیس میں، تفصیلی فیصلہ نہیں، وہ وضاحت آئی ہوئی ہے الیکشن وضاحت کمیشن ہے، کی درخواست کے اوپر۔ تفصیلی فیصلہ ابھی آئے گا، اس کا مطلب ہے ابھی ان کے سر پہ اور بم گرنے والے ہیں، تو آپ اندازہ ضیاء بھائی، آپ نے جو مسودہ ابھی پڑھا، بتایا کہ یہ مسودہ آ رہا ہے، یہ تجاویز ہیں، اچھا آپ نے وہ مسودہ کی کاپی دیکھی ہے؟
شاید آپ نے نہیں دیکھی، تھوڑی دیر پہلے وہ آ گئی ہے مارکیٹ میں. نہیں اب سن لے، کچھ ہمارے صحافی دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو الفاظ لکھے گئے ہیں یا جس طرح کا وہ ڈرافٹ بنایا گیا ہے وہ نہ تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے بس میں تھا، نہ کسی وکیل کے بس میں تھا. یہ تو کسی بڑے جج صاحب نے بنایا ہوگا. تو کیا لگتا ہے ویسے کس نے بنایا ہوگا؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ کیسے سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی جو کیا ہو سامنے سکتا ہے آیا قاضی ہے، فائز جو عیسیٰ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ کے بنا اور کے دیا میرے ہو؟ پاس جو آیا ہے وہ بھی لیک ہوا ہے، ابھی جی، تک آفیشلی انہوں آفیشیلی نے نہیں آیا، ڈسٹریبیوٹ نہیں نہیں کیا، کیا. جی کیونکہ آپ کو لازمی تھا کہ آپ اپوزیشن کو اور اپنے اتحادیوں کو تو کم از کم دیتے. وہ تو دور کی بات، اگلو نے اس کو وزیر قانون کو نہیں دیا، اگلو نے حکومت کو نہیں دیا، میاں شلوار شریف صاحب کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا ان کی پوزیشن ہے، اس مسودے پہ کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے بتا دیا ہوگا کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم دلہن آپ کو نہیں دکھاتے اور آپ کہیں کہ ڈائریکٹ قبول ہے شادی کر لیں، قبول ہے، ڈائریکٹ شادی کر لیں. آپ قبول ہے کہہ دیں. تو اچھا، اس طرح قبول ہے نہیں ہوتا. اب وہ دور نہیں رہا 70s والا یا 60s والا یا اس دور والا کہ عامر آئے گا اور ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دے گا اور سارے چپ کر کے چلے جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. اچھا ضیاء بھائی، یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ تو پارلیمنٹ میں مؤخر تو نظر آ رہا ہے کہ اب اگلے ہفتے تک چلا جائے گا، کیونکہ نمبر گیم کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں، کچھ شکوں کے اوپر مسئلہ ہے. پھر پی ٹی آئی کو بھی منانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، بڑی ملاقاتوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے. وکلاء کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے. کب یہ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، کہاں سے شروع ہونے جا رہی ہے اور کیا پلان ہے؟ حضور دیکھیں جی، ریاست کے اندر ریاست بنانے کی بزور ڈنڈا کوشش کی جا رہی ہے. جس کے اگینسٹ، جس کے خلاف، جس کے آگے اس ٹائم پہ صرف اور صرف ہم وکلا کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر، اپنے آپ کو ہر قسم کے لیے تیار رکھا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے عدالتی اور قانونی جنگ لڑنی ہے. عدالتی اور قانونی جنگ کے تھرو ہی آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ان سپریم چیزوں کورٹ میں کو کوئی ریورس درخواست بھی آ رہی ہے؟ الحمدللہ وہ کر دی ہے ہم نے. آپ کو یہ بھی بریکنگ نیوز دیتا چلوں، سپریم کورٹ میں ہمارے 6-7 جو پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہیں ان کی طرف سے وہ پٹیشنر ہیں اور ہم نے وہ درخواست جمع کرا دی ہے. اور وہ درخواست جمع کرانے کے بعد ہم نے یہی استدعا کی ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ جو حرکت ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم ہے، یہ غیر آئینی ترمیم کرائی جا رہی ہے. اس کو روکنے کی استدعا ہم نے کی ہے کہ ان کو روکا جائے، جس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو پارٹی بنایا، صوبائی گورنمنٹس کو پارٹی بنایا، اس میں پرائم منسٹر، سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو پارٹی بنایا، پرائم منسٹر کو بنایا، باقی سارے جو بھی صدر پاکستان کو بنایا، لا منسٹر کو بنایا. یہ جو بھی اس میں انوالو ہیں، جو اس سازش میں انوالو ہیں، میں لفظ استعمال کروں گا سازش، یہ آئینی ترمیم نہیں ہو رہی، یہ آئین کے ساتھ سازش ہو رہی ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج وضاحتی فیصلہ آنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو ان کا پالتو اور ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے تھا؟ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان عہدوں پہ تو پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ایسے ہے بہت بڑی عمارتوں میں بہت چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت بڑی کرسیوں پہ، بہت بڑے عہدے پہ بہت چھوٹے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اپنا چھوٹا پن دکھاتے ہیں، ان کا نظر آتا ہے چھوٹا پن کہ یہ جینونلی چھوٹے لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں نو دولتیا کہا گیا تھا. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف اپنی انا اور اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں. ان کو فلاح پاکستان، عوام پاکستان کی فلاح کا کوئی ان کو سروکار نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں بس کوئی مرے نہ مرے 5.5 کھرے، وہ 5.5 کھرے کر رہے ہیں، ان کو اپنی جو فائدے ہیں وہ لے رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. آپ کے سامنے نہیں ہے سردار طارق مسعود صاحب کو کس چیز کی کمی تھی؟ وہ ایڈھاکزم پہ آ گئے نا، وہ اپنی پینشن بھی لے رہے ہیں نا اور اپنی تنخواہ بھی آج لے رہے ہیں، کروڑوں روپے کی مراد ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے لے رہے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کی، نظر آتا ہے. پہلے تو یہی واردات ڈالنے کی کوشش کی تھی نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ایڈھاک کے تھرو ہی میں اپنا کام چلا لوں. جب ادھر سے نہیں چلا اور 2 معزز ججز صاحبان نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آتے اور 2 ان کے ہم خیال تھے انہوں نے مان لیا، تو یہ آپ یہ توقع نہ رکھیں قاضی صاحب سے جس طرح ہم نے سردار طارق مسعود صاحب سے توقع رکھی تھی کہ یہ ریفیوز کر دیں گے، ریکیوز کر دیں گے، یہ نہیں آئیں گے ایڈھاکزم پہ. وہ آگے نا،
اسی طرح جس طرح قاضی صاحب کئی بار وضاحتیں دے چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، وہ لے لیں گے، ایکسٹینشن بھی لے لیں گے اور آئینی عدالت کا عہدہ بھی لے لیں گے۔ ان کو تو چاہیے اس ٹائم پہ، اور حکومت ان کے بغیر اس ٹائم پہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہتی، کیونکہ کل کو اگر منصور علی شاہ صاحب جیسے جینیس چیف جسٹس بن جاتے ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں، انہوں نے کہنا ہے کھولو حلقے، انہوں نے کہنا ہے کہ ٹریبیونل لگاؤ، انہوں نے کہنا ہے کہ آئین و قانون کی پاسداری کرو، انہوں نے کہنا ہے کہ حقدار کو حق دو، جس کا حق ہے اس تک پہنچاؤ حق اس کا۔ تو جب ایسی جس چیزیں، طرح ابھی 4 صفحات پہ جو وضاحت آئی ہے الیکشن کمیشن کی درخواست پر، دیکھیں جی الیکشن کمیشن سے میں سمجھتا ہوں بے وقوف کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا، اپنے آپ کو مزید آرٹیکل 6 کی طرف لے جانے کے لیے آئے تھے نا، وہ ہو گیا اور اب لگے گا انشاءاللہ۔ چلیں جو ہے نا ویلاگ بڑا لمبا ہو گیا ضیاء بھائی، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر کریں گے، کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ پاکستان کے جو وکلاء ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ 19 ستمبر اعلان کر دیا گیا حامد خان صاحب کی جانب سے کہ لاہور سے وکلاء تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جس طرح ضیاء بھائی نے بتایا کہ یہاں پر اپلیکیشن بھی فائل کر دی گئی ہے پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران کی جانب سے، آئینی درخواست فائل کر دی گئی ہے، یعنی آئینی درخواست، پٹیشن۔ ہاں آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے، اس پر نمبر بھی لگ جائے گا کچھ دیر تک، یہ لگ رہا ہے ممکنہ طور پر، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ آئے گا۔ اور دوسری جانب اب حکومت آئینی ترامیم کا فی الحال مسودہ جو سامنے آ چکا ہے اس پر ترامیم لانے سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لگتا یوں ہے کہ اگلے ہفتے یہ لایا جائے گا۔ اب یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس مسودے کو فائنل کیا جائے۔ بیان دیا ہے کہ ہمارے بندے پورے نہیں ہو سکے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بالکل، وہ میں کل میں صبح 7-8 بجے سے رات 2 بجے تک پارلیمنٹ میں ہی تھا، وہ میں پہلے والے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کل کیا ہوتا رہا، اور میاں صاحب جو ہے نا دونوں برادران لڑائی ہو کے تو نواز شریف صاحب چلے گئے لاہور جاتی امرہ، وہ میں نے بتا دیا ہے پہلے والے ولاگ میں۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، یہ جو لڑائی پڑ چکی ہے وکلاء کے درمیان، کیا وہ ایک تحریک تھی افتخار چودھری صاحب کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں، وہ وکلاء تحریک پھر ایک بار زندہ ہو رہی ہے یا اس سے بڑی ہوگی، یا واقعی کوئی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔